बॉक्सर के पैर के जख्म भर चुके थे। जानवरों ने हवाई मीन की दोबारा तामीर का काम जश्न फ़तह के ख़त्म होते ही शुरू कर दिया था। बॉक्सर ने एक दिन भी आराम करने से इनकार कर दिया था। इसने इसे अपनी इज्जत का मसला बना लिया था कि दूसरे जानवर ये ना समझे कि वो ज़ख्मों के दर्द का शिकार है। शाम में खामोशी से क्लोवर को ज़रूर बता दिया था कि इसके खुर में शदीद दर्द है। क्लोवर ने जड़ी बूटियों को चबाकर मरहम बनाया और इसको बॉक्सर के ज़ख्मों पर लगा दिया, और दोनों ने यानी बेंजामिन और क्लोवर ने बॉक्सर से कहा कि वो ज़रा कम मेहनत किया करे, जान है तो जहान है। लेकिन बॉक्सर ने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। फिर कहने लगा कि बस इसकी एक ख्वाहिश है कि मैं जब रिटायर हूँ तो हवाई मिल काम शुरू कर चुकी हो। शुरू में मवेशी खाने के लिए कवानीन साजी के वक्त घोड़ों और सूअरों के काम की उम्र 12 साल रखी गई थी। इसके बाद इन्हें रिटायर हो जाना था। गाय के रिटायरमेंट की उम्र 14 साल, कुत्ते 9 साल, भेड़ें 7 साल, मुर्गियाँ और हंस 5 साल। रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन का हकदार भी करार दिया गया था। अभी तक कोई भी जानवर रिटायर नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इस मसले पर बार बार गुफ्तगू होती रहती थी। अब जबकि बाग से मुल्हिक एक खेत में बवाई हो चुकी, तो ये अफवाह फैली कि एक छोटी चरागाह के इर्द गिर्द बाड़ लगाकर उम्र रसीदा जानवरों के लिए अहाता बना दिया जाएगा, जिसमें वो रहा करेंगे। कहा जाता था कि घोड़ों को रोज़ाना 5 पौंड मकई और सर्दियों में 15 पौंड सूखी घास, जिसके साथ छुट्टी के दिनों में गाजर या अगर मुमकिन हो सका तो सेब मिला करेगा। बॉक्सर की 12वीं सालगिरह आने वाली गर्मियों में होने वाली थी। इस वक्त ज़िंदगी सख्त मुश्किल थी। मौसम सरमा पिछले साल की तरह सख्त सर्द था और खुराक की कमी थी। एक बार फिर सब जानवरों के राशन में कमी कर दी गई, सिवाय सूरों और कुत्तों के। स्क्वीलर ने इजहार हैरत किया कि राशन में कमी एनिमलिज्म के उसूलों के खिलाफ नहीं है। बहरहाल इसे जानवरों से इस बात को साबित करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि हकीकतन अशियाए खुराक की इतनी कमी नहीं है जितनी देखने में लगती है। फौरी तौर पर हिस्से खुराक में थोड़ा बहुत रद्द-ओ-बदल तो समझ में आ जाने वाली बात है। स्क्वीलर हमेशा इसे राशन में कमी के बजाय हिस्से खुराक में रद्द-ओ-बदल कहा करता था। लेकिन जोन्स के ज़माने के मुकाबले में अब पैदावार ज़्यादा होती हैं। इसने बारीक और तेज़ आवाज़ में जल्दी जल्दी पढ़कर बताया और साबित किया कि उन्होंने कितनी घास, कितनी ओट्स, कितने शलजम जोन्स के मुकाबले में ज़्यादा पैदा किए हैं। जोन्स के ज़माने में ज़्यादा घंटे काम करते थे, अब कम घंटे काम करते हैं। इस वक्त इन दिनों के मुकाबले में पानी ज़्यादा साफ़ हुआ करता है। हम जानवरों की उम्रें भी ज़्यादा हुआ करती हैं। आजकल हमारे बच्चों की अमवात का तनासब भी कम है, और यह कि हमारे थान में सूखी घास ज़्यादा हुआ करती है और पिस्सों भी कम हुआ करते हैं। जानवरों ने एक एक लफ्ज़ पर यकीन कर लिया। हकीकत ये थी कि जोन्स और इस दौर की सारी बातें इनके जहनों से निकल चुकी थीं। वो सिर्फ ये जानते थे आजकल की ज़िंदगी सख्त और तकलीफ़देह है। वो ये जानते थे कि वो कभी भूखे होते हैं और कभी सर्दी से ठिठर रहे होते हैं। इन्हें मालूम था कि वो थोड़ी देर सोते हैं और बाकी औकात में काम करते रहते हैं, लेकिन इन्हें इसमें शुबा नहीं था कि पहले वाले दिन आज से ख़राब थे। अपने इस यकीन पर वो खुश थे, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि पहले वो ग़ुलाम थे और अब आज़ाद। ये यकीनन बहुत बड़ा फ़र्क था, जिसकी स्क्वीलर निशानदही करना नहीं भूला था। अब खाने वाले मुंह बहुत से थे। मौसम ख़ज़ां में 4 सूरनियों ने एक साथ बच्चों को जन्म दिया था, जो कुल मिलाकर 31 थे। वो बच्चे 2 रंगों वाले थे, और चूँकि फार्म में सिर्फ नेपोलियन ही नर सूअर था, इसलिए ये बात वाज़ेह थी कि वो किसके बच्चे हैं। बाद में लकड़ी और ईंटों की ख़रीदारी के बाद ऐलान किया गया कि फार्म हाउस के बाग में एक स्कूल तामीर किया जाएगा। फिर इन सूअर के बच्चों को नेपोलियन खुद किचन में हिदायत देता था, लेकिन अब वो अपनी मश्क के साथ बाग में चले आए और दूसरे बच्चों के साथ खेलने से मना कर दिया। इस वक्त एक और कानून बना दिया गया कि अगर कोई जानवर रास्ते में सूअर को देखे तो इसे चाहिए कि एक तरफ खड़ा हो जाए, और यह कि हर सूअर चाहे वो कोई भी हो, इसे इस बात का इस्तेहकाक होगा कि वो अपनी दुम पर इतवार के रोज़ सब्ज़ रिबन बांधे। मवेशी खाने का ये साल बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन पैसे की कमी अब भी थी। अभी स्कूल के लिए ईंट, रेत और चूना ख़रीदना था।
اس کے علاوہ ہوائی مل کے لیے مشینری بھی خریدنی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ بچت کی جائے۔ پھر لیمپ کے لیے تیل اور موم بتی کی فراہمی بھی ضروری تھی تاکہ گھر روشن ہو سکے۔ دوسرے جانوروں کو شکر کھانا منع تھا کہ وہ موٹے نہ ہو جائے، لیکن نیپولین کی میز کے لیے شکر کی ضرورت تھی۔ مزید یہ کہ اوزاروں، کیلوں، رسیوں، کوئلہ، وائر، لوہا اور کتوں کے لیے بسکٹ بھی ضروری تھے۔ گھاس کا ایک ڈھیر اور آلو کی فصل کا کچھ حصہ فروخت کر دیا گیا۔ انڈوں کی فروخت کا معاہدہ بھی بڑھا کر 600 انڈے فی ہفتہ کر دیا گیا۔ چنانچہ اس سال مرغیوں نے زیادہ بچے نہیں نکالے تاکہ اپنی تعداد برقرار رکھ سکیں۔ دسمبر میں خوراک کم کر دی گئی تھی۔ بچت کے نقطۂ نظر سے جانوروں کے تھان میں لالٹین جلانے پر پابندی لگا دی گئی۔ سور بہت آرام سے رہ رہے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا وزن بڑھ رہا تھا۔ فروری کے آخری دنوں کی دوپہر میں بہت ہی اچھی اشتہا انگیز خوشبو، جسے جانوروں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، باورچی خانے سے نکل کر پورے صحن میں پھیل گئی۔ یہ خوشبو جونس کے زمانے میں کچن سے کبھی باہر نہیں آئی تھی۔ کسی نے کہا یہ جو ہے جسے ابالا جا رہا ہے۔ جانوروں نے بھوکے انداز میں اس خوشبو کو سونگھا اور سوچنے لگے کہ شاید ان کے کھانے کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن انہیں کوئی نئی خوراک نہیں ملی، اور آنے والے اتوار کے روز اعلان کر دیا گیا کہ آج سے جتنا بھی جو پیدا ہو وہ سوروں کے لیے مختص کر دیا جائے گا۔ باغ سے ملحق کھیت میں پہلے ہی جو بو دیا گیا تھا۔ پھر جلد ہی یہ خبر عام ہو گئی کہ ہر سور کو روزانہ 1.5 پاؤ بیئر ملتی ہے، جبکہ نیپولین کو آدھا گیلن، اور ہر شاہی کھانے پر ایک بڑی کاپ میں پیش کی جاتی ہے۔ لیکن ان تکالیف کے باوجود وہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ پہلے کے مقابلے میں آج کل زیادہ شان و شوکت تھی۔ اب خوب گانے گائے جاتے، خوب تقریریں ہوتی، خوب جلوس نکلا کرتے تھے۔ نیپولین کی سرکردگی میں ہر اتوار کو بلا تحریک مظاہرے کا انتظام ہوتا تھا، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مویشی خانے کی کامیابیوں اور جدوجہد کو یاد رکھا جا سکے۔ ہر جانور اپنا کام چھوڑ کر فارم کے احاطے میں فوجیوں کی طرح داخل ہوتا، جس کی قیادت سور کرتے۔ اس کے پیچھے گھوڑے ہوتے، پھر گائے، اس کے بعد بھیڑیں، اور سب سے آخر میں مرغیاں اور پرندے ہوتے۔ کتے جلوس کے ساتھ ساتھ، اور سب سے اہم نیپولین کے سیاہ مرغ مارچ کرتے آگے بڑھتے تھے۔ باکسر اور کلوور ہمیشہ ایک بینر اٹھائے ہوتے تھے جس پر کھر اور سینگ بنی ہوتی اور لکھا ہوتا کامریڈ نیپولین زندہ باد۔ اس کے بعد نیپولین کی شان میں قصیدہ پڑھا جاتا، پھر اسکویلر تقریر کرتا اور بتاتا تھا کہ اشیاء خوراک میں اتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت بندوق سے ایک فائر بھی کیا جاتا تھا۔ بھیڑیں اس بلا تحریک مظاہرے کی سب سے بڑی حامی تھیں، اور اگر کوئی شکایت کرتا، جیسے کہ چند جانور اگر سور اور کتے نہ ہوں تو کرتے تھے کہ بلا وجہ سردی میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے، تو بھیڑیں یقینی طور پر انہیں خاموش ہونے پر مجبور کر دیتی، کیونکہ وہ نعرہ لگانے لگتی، 4 پیر اچھے 2 پیر برے۔ بہرحال جانوروں کی بڑی تعداد نے اس تقریب سے لطف لیا کرتی تھی۔ اس سے ان کے خیالات کو تقویت ملتی تھی کہ وہ سچ مچ اپنے آقا خود ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں ان کے اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ گائے جانے والے نغمے، مظاہرے، اسکویلر کے اعداد و شمار، بندوق کی گرج، مرغوں کی طرف سے با ادب با ملاحظہ کی پکار، پرچم کا لہرانا، سب کچھ یہ بھلا دیا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ خالی ہیں، کم از کم اس وقت کے لیے۔ اپریل کے مہینے میں مویشی خانہ ایک جمہوریہ بن گیا، اور یہ ضروری ہو گیا کہ ایک صدر کا انتخاب کیا جائے۔ میدان میں صرف ایک امیدوار نیپولین تھا، جو بھاری ووٹوں سے جیت گیا۔ اسی دن یہ خبر عام ہو گئی کہ مزید دستاویزات ملی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنو بال نے جونس سے ساز باز کر رکھا تھا۔ اب یہ بات تیز سمجھی جانے لگی کہ سنو بال نے بیٹل آف دا کاؤ شیڈ کو صرف دھوکہ و فریب سے ہی شکست دینی نہیں چاہی، بلکہ وہ جونس کی طرف سے کھلی جنگ لڑ رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی انسانوں کی فوج کا قائد تھا، اور اس کے لبوں پر انسان زندہ باد کے نعرے ہوتے تھے، اور سنو بال کی پیٹھ کا زخم جو چند جانوروں کے حافظے میں ابھی تک محفوظ تھا، دراصل نیپولین کے دانتوں سے پیدا ہوا تھا۔ موسم گرما کے وسط میں پہاڑی کوا موس یکایک فارم میں کئی برس بعد دوبارہ نظر آیا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور اسی طرح شوگر کینڈی ماؤنٹین کی باتیں کرتا رہتا۔ وہ کسی اونچے
ڈنڈے پر بیٹھا گھنٹوں اگر کوئی سننے والا مل جائے تو باتیں کرتا رہتا۔ اوپر کامریڈ وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتا اور اپنی چونچ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتا، اوپر وہاں بس ان کالے بادلوں کے اس پار جسے تم دیکھ سکتے ہو وہیں شوگر کینٹی ماؤنٹین، مراد جانوروں کی جنت سے ہے جہاں راحت ہی راحت ہوگی، ہر قسم کا چین، آرام اور آسانیاں ہوں گی۔ وہ خوشیوں سے بھرا ملک جہاں ہم جانور ہمیشہ محنت سے آزاد رہ سکیں گے۔ وہ اکثر یہ دعویٰ بھی کرتا کہ وہ وہاں ایک اونچی اڑان سے جا چکا ہے، وہاں اس نے انواع و اقسام کے پھل، اشیاء خوردنوش خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ بہت سے جانور اس کی باتوں پر یقین کر لیتے۔ اس وقت ان کی زندگی بھوک اور محنت سے پر ہے۔ کیا یہ ٹھیک اور انصاف پر مبنی نہیں ہے کہ کہیں اور ایک دنیا موجود ہے؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کبوتروں کا رویہ موسس کے خلاف کیوں تھا۔ وہ واضح طور پر اعلان کرتے کہ شوگر کینڈی ماؤنٹین سے متعلق اس کی بیان کردہ کہانیاں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پھر بھی اسے فارم میں آنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا ہے۔ جب اس کے کھر کے زخم ٹھیک ہو گئے تو باکسر نے ہمیشہ سے زیادہ محنت کرنی شروع کر دی۔ یہ حقیقت تھی کہ تمام جانور پورے سال غلاموں کی طرح کام کرتے رہے۔ روزمرہ کے کام کے علاوہ ہوائی مل کی تعمیر کا کام، اس پر مستعد سور کے بچوں کے لیے اسکول کی تعمیرات جو مارچ سے شروع ہو چکی تھی، کبھی کبھی کم خوراک کے باعث اتنی محنت کرنا دشوار ہو جاتا، لیکن باکسر پس و پیش نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ چاہے اس بات کا اظہار نہ کرے، لیکن اس میں ایسے شواہد پیدا ہو گئے تھے کہ اب اس میں پہلی جیسی طاقت نہیں رہی ہے۔ اس کے اندر دیکھنے میں یہ تبدیلی پیدا ہو گئی تھی کہ کھال پہلے جیسی چمکدار نہیں رہ گئی تھی۔ اس کی عظیم رانیں ایسا لگتا تھا چھوٹی ہو گئی ہیں۔ دوسرے جانور کہتے تھے کہ باکسر اگلے موسم بہار میں ٹھیک ہو جائے گا جب تازہ گھاس کا زمانہ آئے گا۔ لیکن موسم بہار کی گھاس آئی، لیکن باکسر موٹا نہ ہو سکا۔ وہ جب کبھی سلوپ سے پہاڑی پر پتھر کے بڑے بوجھ کے ساتھ چڑھتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنے میں صرف اس کی قوت ارادی ہے اور کچھ نہیں۔ اس موقع پر اس کے ہونٹوں کو دیکھنے سے محسوس ہوتا جیسے وہ کہہ رہا ہو، میں سخت محنت کروں گا، حالانکہ اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہوتی تھی۔ کلوور اور بینجامن نے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، لیکن باکسر کوئی توجہ نہ دیتا۔ اس کی 12ویں سالگرہ قریب تھی، اسے کوئی اور فکر نہیں تھی سوائے اس کے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت پتھروں کا کافی بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہو۔ موسم گرما کی ایک شام یکایک یہ افواہ پھیل گئی کہ باکسر کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ باہر پتھروں کو ہوائی مل کی جگہ لانے کے لیے گیا تھا، اس لیے ممکن ہے افواہ میں صداقت ہو۔ چند منٹ بعد 2 کبوتر تیزی سے اڑتے ہوئے اس خبر کے ساتھ پہنچ گئے کہ باکسر گر گیا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکا۔ تقریباً فارم کے آدھے جانور اس پہاڑی کی طرف دوڑ پڑے جہاں ہوائی مل زیر تعمیر تھی۔ باکسر گاڑی کے دونوں موٹے ڈنڈوں کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ اس کی گردن لمبی ہو گئی تھی اور وہ اپنے سر کو اٹھانے سے قاصر تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، جسم پسینے سے شرابور تھا اور منہ سے خون کی ایک پتلی لکیر نکل رہی تھی۔ کلوور اس کے گھٹنوں کے پاس گر گئی۔ باکسر، اس نے چیخ کر پکارا، تم کیسے ہو؟ میرے پھیپھڑے، باکسر نے نحیف سی آواز میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے یقین ہے تم میرے بغیر بھی ہوائی مل کی تعمیر مکمل کر لو گی۔ اچھے خاصے پتھر پہلے ہی جمع ہو چکے ہیں، مجھے تو بہرحال اگلے مہینے جانا ہے۔ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا۔ شاید بینجامن بھی بوڑھا ہو رہا ہے اور ممکن ہے وہ بھی اسی وقت ریٹائر ہو کر میرا ساتھی بن جائے۔ ہمیں فوراً اس کی مدد کرنی چاہیے، کلوور نے کہا، کوئی جلدی سے دوڑ کر جائے اور اسکویلر کو خبر کرے کہ یہاں کیا ہو گیا ہے۔ فوراً ہی سارے جانور دوڑتے ہوئے فارم ہاؤس میں پہنچے تاکہ اسکویلر کو خبر سنا سکے۔ صرف کلوور اور بینجامن وہاں باکسر کے قریب موجود رہے۔ وہ بغیر کوئی بات چیت کیے اپنی دم سے مکھیاں اڑاتے رہے۔ پاؤ گھنٹے بعد اسکویلر پوری ہمدردی اور تشویش کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ کامریڈ نیپولین نے یہ خبر انتہائی رنج و ملال کے ساتھ سنی، جو فارم کا ایک مخلص اور وفادار محنت کش تھا۔ وہ باکسر کو ویلنگٹن بھیجنے کے لیے انتظامات کر رہا ہے تاکہ وہاں اسپتال میں اس کا علاج ہو سکے۔
جانوروں نے یہ سن کر کچھ عجیب سا محسوس کیا، کیونکہ سنو بال اور مولی کے علاوہ آج تک کوئی جانور فارم سے باہر نہیں گیا تھا۔ مزید یہ کہ انسانوں کے ہاتھوں اپنے بیمار ساتھی کو دینا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اسکویلر نے جلد ہی انہیں باور کرا دیا کہ ویلنگٹن میں جانوروں کا اسپتال ہے جس کا سرجن باکسر کا علاج بہتر طریقے سے کر سکے گا، جو یہاں فارم پر ممکن نہیں ہے۔ اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو وہ کھڑا ہوا اور اپنے استبل کی طرف جانے لگا، جہاں کلوور اور بینجامن نے اس کے لیے گھاس کا ایک اچھا بستر تیار کر رکھا تھا۔ آئندہ 2 دنوں تک باکسر اپنے استبل میں ہی رہا۔ سوروں نے اسے گلابی رنگ کی دوا بھیجی جو انہیں باتھ روم کی الماری میں رکھی ملی تھی۔ کلوور نے وہ دوا دن میں 2 بار پلائی۔ شام میں وہ اس کی تھان میں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ بینجامن اس پر سے مکھیاں اڑا رہا تھا۔ باکسر کو ہونے والے واقعات پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو ممکن ہے 3 سال اور زندہ رہ جائے۔ وہ آنے والے پرسکون دن کے متعلق سوچنے لگا جب وہ چراگاہ کے کونے میں گزارے گا۔ اور فرصت کے ایام ہوں گے جب وہ مطالعہ کر کے اپنے دماغ کو روشن کرے گا۔ اس کا ارادہ ہے، اس نے کہا، کہ بقیہ زندگی کے دن وہ 22 حروف تہجی کو یاد کرنے میں صرف کرے گا جو ابھی تک یاد نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال بینجامن اور کلوور اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد باکسر کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر دوپہر تک ایک وین آ گئی تاکہ اسے لے جائے۔ تمام جانور اپنے اپنے کام پر 2 سوروں کی نگرانی میں شلجم نکال رہے تھے کہ یکایک انہوں نے دیکھا کہ بینجامن تیز رفتاری سے مویشی خانے کی عمارات سے آ رہا ہے اور اس کے حلق سے انتہائی تیز چیختی ہوئی آوازیں نکل رہی ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے بینجامن کو اتنا جذباتی ہوتے دیکھا تھا۔ یقیناً یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنا تیز دوڑ رہا تھا۔ جلدی جلدی، وہ جی ہاں جلدی آؤ، وہ باکسر کو کہیں لے جا رہے ہیں۔ سوروں کی اجازت کے بغیر تمام جانوروں نے کام چھوڑ دیا اور مویشی خانے کی عمارات کی طرف دوڑ پڑے۔ ہاں، بات سچ تھی۔ صحن میں ایک بڑی گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس میں 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ گاڑی کے دونوں جانب کچھ لکھا ہوا تھا اور ایک عیار و مکار قسم کا آدمی سر پر ہیٹ لگائے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور باکسر کا تھان خالی تھا۔ جانوروں کے جمع غفیر نے گاڑی کو گھیر لیا۔ خدا حافظ باکسر، انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ خدا حافظ۔ پاگل پاگل جاہل، بینجامن چیخا اور ان کے گرد چکر لگایا اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو زمین پر پٹکا۔ بے وقوف، کیا تم نہیں جانتے کہ گاڑی کے دونوں طرف کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سن کر تمام جانور ساکت ہو گئے۔ وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مریل گاڑی پر لکھے ہوئے الفاظ کی ہجے کرنے لگی، لیکن بینجامن نے اسے دھکے سے ہٹا دیا اور اس یکسر خاموشی کو توڑتے ہوئے پڑھنے لگا۔ الفریڈ سائمن، گھوڑوں کا کسائی، ویلنگٹن، کھالوں کے سوداگر۔ کیا اس کا مطلب تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ لوگ باکسر کو بیمار گھوڑوں کے مذبح خانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تمام جانور خوف و دہشت سے چیخ پڑے۔ اس موقع پر گاڑی کے کوچبان نے جتے ہوئے گھوڑوں کو چابک ماری اور وہ گاڑی کو لیے شان استغنا سے صحن کو عبور کرنے لگے۔ جانور اس کے ساتھ ساتھ آہ و بکا کرتے اپنی پوری طاقت سے چلاتے رہے۔ کلوور دوڑتی ہوئی آگے پہنچ گئی۔ گاڑی نے رفتار تیز کر دی۔ کلوور نے اپنے مضبوط پیروں کو پوری قوت سے حرکت دی اور چیخی، باکسر باکسر باکسر۔ پھر ایسا لگا جیسے اس نے باہر کی چیخ و پکار سن لی ہو۔ باکسر کا منہ، جس کی ناک کے نیچے سفید دھاری تھی، گاڑی کے پیچھے بنی ہوئی چھوٹی سی کھڑکی سے نظر آیا۔ باکسر، کلوور وحشت زدہ آواز میں پکاری، باکسر باہر آؤ، جلدی سے باہر نکلو، یہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ سارے جانور مل کر چیخے، باکسر باہر آؤ باہر آؤ، لیکن گاڑی نے مزید رفتار بڑھا دی اور جانوروں سے آگے بڑھ گئی۔ یہ بات واضح نہیں تھی کہ باکسر نے کلوور کی کہی ہوئی بات سمجھ لی ہو، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کا چہرہ کھڑکی سے غائب ہو گئے اور پھر گاڑی کے اندر سے بہت ہی تیز آوازیں آنے لگی۔ کھور سے گاڑی کے اندر قیامت خیز ضربیں لگ رہی تھیں۔ باکسر اپنی کک سے گاڑی میں راستہ بنانا چاہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چند مزید کک
ماچس کی طرح گاڑی کو توڑ دے گی، لیکن افسوس اس کی طاقت نے جواب دے دیا۔ چند ہی لمحوں میں کھر سے لگنے والی ضرب کی آواز دھیمی ہوتے ہوئے بالآخر ختم ہو گئی۔ عالم مایوسی میں جانوروں نے گاڑی میں جتے ہوئے دونوں گھوڑوں سے رکنے کی فریاد کی۔ کامریڈ کامریڈ، وہ چیخے، اپنے بھائی کو موت کے منہ میں نہ لے جاؤ۔ لیکن بیوقوف وحشی یہ نہ سمجھ سکا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے اپنے کان پیچھے کیے اور رفتار تیز کر دی۔ باکسر کا چہرہ کھڑکی سے نظر نہیں آیا۔ کوئی دوڑ کر آگے بڑھا کہ مویشی خانے کا بڑا گیٹ بند کر دے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی تیز رفتاری سے گیٹ عبور کر گئی اور سڑک پر آ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد باکسر کبھی نظر نہیں آیا۔ 3 دنوں بعد اعلان ہوا کہ وہ ویلنگٹن کے اسپتال میں انتقال کر گیا ہے، کیونکہ اسے بچانے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا کیا گیا۔ اسکویلر لوگوں کو خبر سنانے آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ باکسر کے آخری لمحات میں اس کے ساتھ تھا۔ اسکویلر نے بیان کیا اور پیر اٹھا کر آنسو پوچھا، میں آخری وقت میں اس کے بستر کے قریب کھڑا تھا۔ ہاں، آخری لمحات میں وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اتنا کمزور کہ بات کرنی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ میں اپنا کان اس کے منہ تک لے گیا تو اس نے آہستگی سے کہا کہ اس کی روح اس لیے پریشان ہے کہ وہ ہوائی مل کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے جا رہا ہے۔ آگے بڑھو ساتھیو، اس نے نحیف آواز میں کہا تھا، انقلاب کے نام پر آگے بڑھو۔ مویشی خانہ زندہ باد، کامریڈ نیپولین زندہ باد۔ نیپولین ہمیشہ سچ کہتا ہے، اس کے آخری الفاظ سے یہ تھے ساتھیو۔ پھر اسکویلر کے لہجے میں تبدیلی آ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کچھ بولنے سے پہلے اس کی نگاہیں تمام جانوروں کا جائزہ لینے لگی۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے، اس نے کہنا شروع کیا، کہ باکسر کے مویشی خانے سے رخصت کے وقت ایک شر پر مبنی افواہ اڑائی گئی تھی۔ چند جانوروں نے یہ بات دیکھی تھی کہ وہ گاڑی جس میں باکسر کو لے جایا گیا ہے، اس پر گھوڑوں کا مصباح خانہ لکھا ہوا تھا، اور وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ باکسر کو ناکارہ گھوڑوں کے ذبح کرنے والوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ناقابل یقین ہے۔ اسکویلر نے بات جاری رکھی کہ ہمارے جانور اتنے بے وقوف ہیں۔ یقینی طور پر اس نے بلند آہنگ انداز میں کہا، اس کے دم زمین پر جھاڑو دینے کے انداز سے پھر رہی تھی۔ یقیناً تمام جانور اپنے محبوب قائد کامریڈ نیپولین سے واقف ہیں، لیکن یہ وضاحت غیر مؤثر رہی۔ دراصل وہ گاڑی پہلے اس مذبح خانے کی ملکیت تھی جو ناکارہ گھوڑوں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن اب اسے جانوروں کے ڈاکٹر نے خرید لی ہے، جس نے ابھی تک گاڑی سے پرانے نام کو صاف نہیں کیا ہے۔ بس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے۔ جانور یہ باتیں سن کر کافی مطمئن ہو گئے، اور جب اسکویلر نے باکسر کے بستر مرگ کی مزید تفصیلات بیان کی اور کہا کہ اس کی خصوصی دیکھ بھال کی گئی اور انتہائی قیمتی دوائیں دی گئی تھیں، نیپولین نے قیمت ادا کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ دوائیں کتنی مہنگی تھیں۔ یہ سن کر جانوروں کے دلوں میں چھپا تھوڑا بہت شبہ اور افسوس جو اپنے ساتھی کی بے کسی کی موت پر تھا جاتا رہا۔ وہ سوچنے لگے کہ وہ کم از کم خوش مرا ہے۔ نیپولین اتوار کی صبح ہونے والے اجلاس میں بنفس نفیس شریک ہوا اور باکسر کے اعزاز میں ایک مختصر سی تقریر کی اور کہا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ اسے زندہ فارم ہاؤس میں لایا جائے، لیکن فارم ہاؤس کے باغ کے پھولوں کا ایک موٹا ہار بنا کر اس کی قبر پر ڈالا جا سکتا ہے۔ چند دن بعد سوروں نے باکسر کے اعزاز اور یاد میں ایک جلسے کا انعقاد کیا۔ نیپولین نے اپنی تقریر کا اختتام باکسر کے نعروں میں سخت محنت کروں گا، کامریڈ نیپولین ہمیشہ سچ کہتا ہے کو دہرا کر کیا، اور تاکید کی کہ دوسرے جانوروں کو بھی ان نعروں کو اپنانا چاہیے۔ اس دن جب باکسر کی یاد میں جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، ویلنگٹن سے ایک گاڑی آئی جس میں لکڑی کا ایک بڑا باکس رکھا ہوا تھا، وہ مویشی خانے کے حوالے کر دیا گیا۔ اس رات طوفان خیز گانے کی آوازیں فضا میں گونجتی رہیں، جس میں پرتشدد آوازوں کی آمیزش بھی تھی۔ یہ آوازیں رات 11 بجے تک آتی رہیں، پھر شیشہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ختم ہو گئی۔ دوسری صبح فارم ہاؤس میں دوپہر تک سناٹا چھایا رہا۔ سارے ہنگامے کہیں غائب ہو چکے تھے یا دوسرے سور پیسوں کے وصول میں لگ گئے تھے تاکہ وسکی خرید سکیں۔